बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाजरीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त मुख्तलिफ अफवाहों का बाजार गर्म है। कहीं सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं, कहीं एमरजेंसी को डिस्कस किया जा रहा है और हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन पार्टी के दरमियान एक दोनों दूसरे की पार्टियों के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें भी सामने आ रही हैं। वफाकी वुज़रा की जानिब से नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें सामने आई और एक अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 अहम रहनुमाओं के नाम लेकर कहा कि ये नवाज शरीफ साहब से अलग होने को तैयार हैं। इस तरीके से मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम वफाकी वजीर का नाम लिया कि जिनकी सरबराही के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने को है। ये तमाम तर कन्फ्यूजन, तमाम तर अफवाहें आखिर हैं क्या और इस हालात के अंदर ये बातें क्यों हो रही हैं, इसका हम जायजा लेंगे। साथ ही जिक्र करेंगे कि आज वफाकी वजीर हमाद अजहर साहब ने कहा है कि स्टेट बैंक के गवर्नर की तैनाती खुद हुकूमत का इख्तियार है और ये इख्तियार रहेगा। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे हुकूमत पंजाब की जानिब से स्कूलों के तलबा व तालबात के लिए नए ड्रेस कोड का, जिसके ऊपर बड़ी लेदे हुई और एक मुशीर ने यह कहा कि जी ये फैसला वापस लिया जा रहा है। आखिर ये क्यों होता है कि एक फैसला होता है और उसके बाद फिर यू टर्न, उसके ऊपर तनकीद के बाद क्यों कायम नहीं रहती हुकूमत अपने फैसलों के ऊपर। साथ ही जिक्र करेंगे कि आलमी प्रेस इस वक्त भारत के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी की खबरों के हवाले से भरा पड़ा है। खलीजी प्रेस हो या अमरीकी प्रेस हो और यूरोपीय प्रेस हो, इसमें खबरें और मज़ामीन शाया हो रहे हैं किस तरीके से भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए जो है वो मनसूबा बनाया जा रहा है। साथ ही एक अहम खबर यह है कि तालिबान कालेदम तहरीक तालिबान के साथ जो है वो मुज़ाकरात का एक बार फिर आगाज़ होने को है। इसकी तफसीलात हासिल करेंगे कि अब किस मरहले के अंदर है। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह सब सदारती निज़ाम के हवाले से भी ट्वीट आ रहे हैं और बहुत सारे जर्नलिस्ट भी ट्वीट करते हुए जो एंकर पर्सन है वो भी नज़र आ रहे हैं। एहसन इकबाल साहब ने भी जवाब दिया। इमरजेंसी की बातें भी हो रही हैं, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है और फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं। मुल्क की माशी हालत सबके सामने है। इन हालात के अंदर अफरा तफरी, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें हैं क्या और पाकिस्तान की सियासत का जो रुख है किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, किसी भी किस्म की एमरजेंसी या किसी भी किस्म का निज़ाम की तब्दीली उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक सियासतदान जो हैं एक ऐसी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन पैदा ना कर दें, एक ऐसी गड़बड़ पैदा ना कर दें कि जिससे एक नज़र आए कि अब ये मुल्क जो है इन लोगों के बस से बाहर हो गया है, अब चलना बहुत मुश्किल हो गया है। आपको याद होगा कि 1956 का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके बाद से लेके अयूब खान के आने तक बेशुमार वज़ीर आज़म बदले थे। कभी कोई होता था, कभी कोई होता था। एक अजीब व गरीब कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी कि इम्प्लीमेंटेबल है कि नहीं है, कैसे हो सकेगा, इलेक्शंस कैसे होंगे, क्या होगा। पैरिटी आ गई थी, लेकिन पैरिटी यानी दोनों बराबर हैं, अपना मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान, बेशक उनकी आबादी ज़्यादा हो लेकिन उनके ज़्यादा है। और एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी जिसके अंदर से अयूब खान नहीं, सिकंदर मिर्ज़ा जो सदर था, जो कि उस वक्त सिविलियन सदर था, उसने वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया था और 7 अक्टूबर को लगा था, जिसके खिलाफ लोग अदालतों में अपील में गए थे। सिंध हाई कोर्ट जो थी उसने मौलवी तमीज़ुद्दीन की अपील मंजूर कर ली थी, लेकिन बाद में जस्टिस मुनीर ने कहा था कि नहीं, ताकतवर इनकलाब जो है वो खुद ब खुद अपनी हकीकत खुद होता है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। ज़ाहिर बात है, एक आदमी आ गया है, उसने इनकलाब ले आया है, अब वो नज़र आता है वो एक हकीकत है। और उसने कहा था कि सक्सेसफुल रेवोल्यूशन इज़ जस्ट। अच्छा, इस वक्त भी मुझे कुछ वैसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है उस्मान साहब कि अब देखिए, जिस वक्त होना तो ये चाहिए था कि सदारती निज़ाम से बचने के लिए तमाम पार्टियाँ एक जगह इकट्ठी हो जाती कि हम पाकिस्तान के माशी मसले को हल कर लें। गुज़िश्ता 4 या 5 दिन से मुसलसल हम ये कह रहे हैं, और मैं नहीं, दुनिया पूरी के लोग ये कह रहे हैं कि अगले 2-3 माह के अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर एक इकनॉमिक रिवाइवल टाइप की चीज़ ना हुई, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कैफियत ना बनी, तो पाकिस्तान जो है हो सकता है कि या तो डिफ़ॉल्ट कर जाए, और अगर डिफ़ॉल्ट ना भी कर सका तो पाकिस्तान जो है अपने कर्जे अदा करने के बाद दाने दाने को तरस जाएगा और फिर उसके बाद क्या बनेगा। मैंने आपसे कहा था कि 700 कुछ अरब है। अच्छा, अगर सदारती निज़ाम आ जाता है तो क्या पाकिस्तान का जो माशी मसला है वो हल हो जाएगा? और पहली बात यह है कि सदारती निज़ाम की जो बातें हैं वो कौन लोग कर रहे हैं और सदारती निज़ाम किनको सूट करता है, सियासतदानों को माइनस करके, और यह सब किस तरीके से आप सदारती निज़ाम का निफाज अमल में ला सकते हैं?
اس میں سب سے پہلی بات جس کو وہ کہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جس سے مسئلہ بہتر ان کے لیے ہوگا کہ ایک این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ فوری طور پہ ختم ہو جائے گا. جب این ایف سی ایوارڈ ختم ہوگا تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اچھا خاصا پیسہ جو ہے ریونیو آ جائے گا اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ قرضوں کے حساب سے باقی چیزوں کو بھی آگے لے جائے گی. دوسرا اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ آف کنفیوژن مختلف قسم کی اب تک چلی آ رہی ہے جس میں کوئی کسی کو کوآپریٹ نہیں کرتا. فار ایگزامپل صدارتی نظام اگر آ کے کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ کرتے ہیں یا دیوالیہ کرتے ہیں تو پھر ان کی بدنامی انہی کے کھاتے میں ہوگی. نہ عمران خان کو بدنامی سر پہ لینے کو تیار ہے, نہ اپنا نون لیگ لینے کو تیار ہے, نہ کوئی پیپل پارٹی لینے کو تیار ہے. حالانکہ یہ گند ساروں کا مل کے ڈالا ہوا ہے. اور یہ جو قرضے آئے ہیں 10,000 دفعہ ہم نے انالیسس کر کے دکھایا ہے کہ 1988 میں پاکستان $17 ارب کا مقروض تھا, آج 121 ارب کا ہو گیا ہے. یہ مل ملا کے واحد ایک مشرف کا پیریڈ بنتا ہے جس کے اندر پاکستان کا قرضہ کم ہوا تھا, ورنہ قرضے بڑے ہی ہیں. تو یہ مل کے ان کو چاہیے تھے آئے ہم ڈیفالٹ کر لیتے ہیں, ہم کہہ دیتے ہیں ہم قرضہ نہیں لے سکتے, ہمارے ساتھ ری نیگوشیٹ کر لو, ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمیں مہلت دے دو, ہم اپنے آپ کے اکنامک سروائیول بہتر کر لیں گے تو آگے چلیں گے. یہ ایک انٹرنیشنل راستہ ہے اور وہی پاکستان استعمال کرتا ہے. جرت والا راستہ تو یہاں ہے کوئی نہیں, وہ تو کرے گا نہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر تو یہ تینوں پارٹیاں مل جائیں تو پاکستان میں جمہوریت بھی بچ جاتی ہے, ان کا راستہ بھی بچ جاتا ہے. ورنہ ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ دو ملکوں کو خطرہ ہے. پاکستان کی معیشت سے دو ملکوں کو خطرہ ہے, ایک پاکستان اور ایک چین. چین کے مفادات کو اتنا بڑا خطرہ ہے کہ پاکستان میں اگر سٹیبلٹی نہیں رہتی, پاکستان کی معاشی حالت اگر خراب ہوتی ہے, پاکستان کے اندر اگر اس کے قرض خواہ جو ہیں وہ بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں, تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنا کا پیسہ سب سے پہلے ڈوبے گا. کون ہے جو چائنا کا پیسہ واپس دے گا؟ پھر چائنا کا پیسہ تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو کوئی 16-17 ارب ڈالر اب تک خرچ ہوا ہے, 40 ارب ڈالر ہونا ہے. لیکن چائنا کا مفاد ختم ہو جائے گا, چائنا کا وہ سارے کا سارا روڈ اینڈ بیلٹ والا جو علاقہ ہے وہ ختم. آپ دیکھیں قزاقستان کے اندر سچویشن پیدا کی, انہوں نے رشیا نے اپنی فوجیں بھیجی اور اس کو ٹھیک کیا. نگورنو قرباخ کا معاملہ تھا, ٹرکی وہاں جا کے پہنچا, پاکستان کی فوجیں پہنچی, آذربائیجان کو انہوں نے ٹھیک کیا. برما کا مسئلہ تھا. اس کا مطلب تو یہ ہے اور یہ صاحب کہ چین پاکستان کو کبھی ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا اگر اس کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ چین اس وقت جو پاکستان جو انڈر ہینڈ نیگوسیشن یہ چل رہی ہیں کہ ہم لوگ جو ہمارے سیاسی لیڈرشپ ہے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کس طرف جائے, اس طرف جائے. پھر اس کے بعد دوسرا بات یہ ہے کہ جو اپنا دوسری لیڈرشپ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ, اس کے اندر بھی فیصلے کا فقدان سا چلا آ رہا ہے کیونکہ سمجھتے ہیں ہم فیصلہ کریں گے تو لوگ کیا. یہ ایک ایسی, میں بہت سارے ایسے لائر کو جانتا ہوں جن کو ایک ایل ایف او ڈرافٹ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ تم ڈرافٹ کرو, کچھ لاہور کے ہیں, کچھ اسلام آباد کے ہیں, کچھ کراچی کے ہیں, کہ اگر کچھ ہم راستہ نہیں گئے. مسئلہ عثمان صاحب یہ ہے کہ اس وقت یہ تو بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. اور یہ صاحب آپ ٹی وی میں بیٹھ کے ایل ایف او ڈرافٹ ہو رہا ہے, یہ تو بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ. جی میں ایسے لوگ ہیں نا جی, بڑے بڑے کمال کے لوگ ہیں. میں آپ کو کسی وقت آف ہینڈ بتا, وہ تو میرا خیال ہے ہر وقت اور ہر دور میں رہے ہیں, جو ہر وقت جو ہے وہ اپنی ایسی چیزیں ہر دور میں رہے ہیں. اگر آپ این ڈی شریف الدین پیرزادہ سے لے کے اور آج تک پوری لسٹ ہے آپ کے سامنے. اب تو کچھ ینگ شریف الدین پیرزادہ بھی آ گئے ہیں ان میں سے. اچھا میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ سمجھ گیا ہوں میں. اچھا ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ این ڈی یو میں چلے جائیں یا اسٹاف کالج میں چلے جائیں تو ایک باقاعدہ ایکسرسائز کروائی جاتی ہے پرماننٹلی ہر سال ہر کورس کے اندر کہ اگر ملک میں ایمرجنسی لگ جائے, اگر پولیٹیکل سسٹم فیل ہو جائے تو پھر ہم نے پاکستان کی فوج نے کیسے ان کو بچانا ہے. باقاعدہ اس کے بعد چیزیں لکھے جاتے ہیں, ان کے لائبریریز میں جا کے دیکھ لیں الٹرنیٹیو سسٹم کیسے بنے گا, حالات کیسے خراب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ 3 ڈیسیژن لینے کے قابل نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کے کہہ نہیں سکتی کہ ہم نہیں دیتے جیسے باقی ملکوں نے کہا, وہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے ایک کہے گا باقی دوسرے کو گالیاں دیں گے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی ہے اس وقت چائنا کی طرف ٹلٹ کرنے کے لیے معاملہ ہوگا تو کہیں گے جی وہ دیکھیں جی وہ ادھر سے وہ کر رہا ہے. اب نواز شریف وغیرہ یا زرداری وغیرہ یہ امریکہ سے ابھی ریسنٹلی ان کے نیگوسیشنز ختم ہوئی ہیں اور وہ الٹرنیٹیو لیڈرشپ کے طور پہ آ جائے گا, پبلک اپرائزنگ بلٹ ہو سکتی ہے. عمران خان بھی اس لیے نہیں. اچھا ریاض صاحب, ہم نے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کی بات کی تھی, کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی اور اس خاص تناظر میں کہ جی افغان جو حمایت کے لیے جو فنڈ قائم ہو رہا تھا وہ نہیں. لیکن آج حماد اظہر صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر کی تعیناتی کا اختیار ہے وہ ہمارے ہی پاس ہے, ان کو ہٹانا ان کو لگانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کے اس بیان کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کچھ ہمارے پاس کوئی اپنا خود مختاری قائم ہے ابھی, حکومت کا اپر ہینڈ ہے؟
لیکن ان کے پاس بالکل اختیار ہے، لیکن وہ آئی ایم ایف سے پوچھ کے اختیار استعمال کرتے ہیں. آئی ایم ایف خود دستخط تو نہیں کرتا. یہ آئی ایم ایف تو نہیں کرتا میں اس کو لگا رہا ہوں. آئی ایم ایف تو پاکستان کو کہتا ہے بھائی جان یہ بندہ آ رہا ہے، اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرو، اس کو وزیر اعظم کے پاس لے کے جاؤ اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن تیار رکھو اور اس کو نوٹیفیکیشن کر دو. آئی ایم ایف خود تو کر نہیں سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ تمام کام سیکٹری کرتا ہوتا ہے، تمام دستخط جو ہیں سیکٹریز کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آرڈر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے، ان دا نیم آف دا گورنر ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب نے جو گفتگو کی، اور یہ صاحب وہ پہلے سن لیں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی اس بارے میں کیا کہا ہے، اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سن لیں کیا کہا ہے. پاکستان کا جو بورڈ ہے اس کا تعین وفاقی حکومت کرے گی، اور اسٹیٹ بینک کا جو بورڈ ہے وہ تمام کا تمام اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ہٹا بھی سکتا ہے. اسٹیٹ بینک کے گورنر کا تعین، ڈپٹی گورنرز کا تعین اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کا تعین وفاقی حکومت کے پاس ہی رہے گا. پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو بورڈ وفاقی حکومت کے خود اپوائنٹ کرنے کی کا اختیار ہے، یہ ایک ایسا کنسیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہارڈ نیگوشیشن کے بعد ہم نے حاصل کیا آئی ایم ایف سے. جیسے آپ کئی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جن کو سیکیورٹی آف ٹینیور ہے، اوگرا کا چیف آپ اپوائنٹ کرتے ہیں، نیپرا کا چیف اپوائنٹ کرتے ہیں، آپ پھر بعد میں نہیں اسے ہٹا سکتے. یہی فارمولا ہم نے اسٹیٹ بینک پہ بھی اپلائی کیا. جی، اور یہ سب میرا خیال ہے کہ ان کی وضاحت کے بعد تو یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ شاید ہم نے سودا کر لیا ہے. انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب فکرہ بولا ہے. عثمان صاحب نے بڑا عجیب و غریب فکرہ بولا ہے کہ ہم نے بڑی مشکل سے اختیار آئی ایم ایف سے حاصل کیا. یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آئی ایم ایف کے آپ آئی ایم ایف کے وائسرائے لگے ہوئے ہیں. ظاہرہ آپ نے پیسے لینے ہیں. نہیں عثمان صاحب دیکھیں، نہیں یہ بات نہیں ہوتی. دیکھیں میری بات سنیں. آپ ایک جو بینکر ہوتا ہے وہ جب ایک فرم کو قرضہ دیتا ہے تو امپلائر جو ہے وہ فرم ہوتی ہے. بینکر کا تو مفاد ہے، اس نے تو بینکر نے تو اپنا کام کرنا ہے، بینکر نے اپنا قرضہ دینا ہے، قرضہ اس کا وصول کرنا ہے. یہ کبھی ہوا ہے کہ ابھی بینک جا کے قرضہ دے یا یو بی ایل قرضہ دے ایک ملک اور کہے خبردار اس مزدور کو رکھنا ہے، اس کو نہیں رکھنا ہے، اس کو نکالنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے؟ کبھی ہوا ہے ایسا؟ یہ نیشنز کے حساب سے ہم نے نیشن کے طور پہ بیہیو کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. بھئی آپ کا قرضے سے غرض ہے، آپ قرضہ واپس لینا ہے، آپ بتاؤ قسط لینی، یا تو آپ قسط میں چھوٹ کرتے ہو تب بھی ہم مانیں، آپ تو ایک ایک پیسہ جو ہے وہ نچوڑ کے لے جاتے ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فکرہ بولا ہے نا معتذر نے، یہی اصل میں کیچ ہے کہ ہم نے بڑی مشکل سے آئی ایم ایف سے یہ اختیار لیا ہے. بھئی کیسے لیا ہے آپ نے؟ کیا ان کے پاس وزیر اعظم صاحب نے بھی گفتگو کی تھی 3-4 دن پہلے کہ ہم جس سے قرضہ لیتے ہیں اس کے بعد ہماری سیکورٹی داؤ پہ لگ جاتی ہے، ہمیں ایسی چیزیں ماننی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ بات تو انہوں نے درست کی ہے، اور حماد اظہر صاحب بھی اپنی بے بسی کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ بڑی مشکل سے ہم نے اختیار واپس لیا ہے. یہ بڑی غلط بات ہے. آپ مجھے بتائیے دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جس نے قرضہ لیا ہے؟ کبھی ساؤتھ کوریا کے قرضے دیکھیں؟ جب ہمارے پاس $32 ارب تھا، ساؤتھ کوریا کے اوپر $112 ارب کا قرضہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کیا تھی ساؤتھ کوریا کی؟ کہ 25 سالوں کے اندر 19 پرائم منسٹر آئے تھے وہاں پر، اور ایک اپنے پریزیڈنٹ کو تو انہوں نے قتل بھی کر دیا تھا. آپ اندازہ کریں یہ برازیل، ان کی سیکورٹی داؤ پہ لگی تھی. ہم سے تو کئی گنا زیادہ کا قرضہ تھا. مثالیں تو دنیا میں دیکھ تو لیا کریں. قرضے کے بغیر دیکھیں اگر دنیا کے ملک ان بینکوں سے قرضہ لینا بند کر دیں، ملکوں کی معیشت ڈوب جائے. ہماری قسطوں کے اوپر ان کے بجٹ بنتے ہیں. ڈیولپنگ کنٹریز جو قسط دیتی ہیں ان کے اندر بینکوں کی پوری امپائر کھڑی ہوتی ہے. آج جنیوا ہے ایک شہر دنیا میں سب سے زیادہ، عثمان صاحب سب سے زیادہ پر کیپٹا جنیوا کا ہے. پتہ ہے کیوں؟ سارے چوروں کا پیسہ وہاں جمع ہے بینک میں، کوئی اور کام نہیں ہوتا، صرف بینک ہے وہاں پر. اب مجھے بھی دے دیں اب 4 بدماشوں کا پیسہ، 5 بھتا خوروں کا پیسہ، 6 ان کا پیسہ، میں بھی امیر ہو جاتا ہوں. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں کیا پٹیاں پڑھاتے ہیں سیکورٹی داؤ؟ کیسے لگتے ہیں سیکورٹی داؤ پہ بھائی؟ کہاں انڈیا کا قرضہ کم ہے، بنگلہ دیش کا قرضہ کم ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بنیادی طور پر ساورن سٹیٹ کے اوپر، میں نے کل لکھا ہے 13 دفعہ لوگ ساورن ڈیفالٹ ہوئے ہیں. برطانیہ 1974 میں ڈیفالٹ کر گیا تھا، ٹرکی 2 دفعہ ڈیفالٹ کیا ہے، اسپین 13 دفعہ ڈیفالٹ کیا ہے، ایکواڈور جو ہے وہ 6 دفعہ ڈیفالٹ کیا ہے، برازیل ڈیفالٹ کیا ہے. یہ لوگ مر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، ان کی سیکورٹی
کوئی اکانومی تو پڑھائے یار ان کو. کہتے ہیں جو پنشمنٹ ہوگی, بھائی پنشمنٹ ہوگی تو پھر دے. ابھی کم پنشمنٹ ہے, ابھی آپ دانتوں سے پکڑ کے پیسہ اکٹھے کرتے ہیں تب بھی آپ پیسہ نہیں دے پاتے ان کو واپس. پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کی کمی ہے عثمان صاحب, اور کچھ نہیں ہے. وہ کہاں سے آنی ہے؟ اور یہ صاحب ڈیسیژن میکنگ کون کرے گا, کہاں سے آنی ہے؟ اقبال کا شعر بڑا 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کنفیوژن. اس سے پہلے اصل مسئلہ یہ ہے, دیکھیں ڈیسیژن میکنگ اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کے اندر کوئی نظریہ موجود ہو. جب آپ نظریہ کوئی نہ ہو, آدھے آپ نے سیکولر جمع کیے ہوں, آدھے آپ نے مذہبی جمع کیے ہوں, آدھے آپ نے کرپٹ جمع کیے ہوں, آدھے آپ نے ایماندار جمع کیے ہوں, چوچو کا مربع آپ نے بنایا ہو. آپ کو 2 اکانومسٹ بتائیں یہ کر لو, آپ کے وہ کیا بات ہے, بہت اچھی بات ہے یہ. تو اس کے بعد 2 اکانومسٹ یہ کہیں, آپ نے کہا کیا اچھی بات ہے. میں نے کئی دفعہ کہا ہے پاکستان میں یہ 50 اکانومسٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کو اب سے لے کے جہاں تک ڈبو دیا ہے. آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے جو پاکستان کا وزیر خزانہ کون لگا تھا؟ ملک غلام محمد. وہ مسلم لیگ کا ایک 4 آنے کا ممبر نہیں تھا, انڈین سول سروس کا خاص طور پہ ان کا اپنا بندہ تھا, اس کو لگایا. اس نے جب اسمبلی توڑی, ایک اور انڈین سول سروس کا بندہ چودھری محمد علی کو لگایا دیا گیا. جب یہ چودھری محمد علی دونوں جب یہ ختم ہے تو اس کے بعد ایوب خان کو ایک شعیب کے نام پہ تحفہ دیا گیا. اب شعیب صاحب امریکہ میں رہے, اٹھے پہلے سب کچھ. وہ واحد شخص تھا جس نے پاکستان کا 1956 میں کینیڈا کے ساتھ اٹامک ری پروسیسنگ پلانٹ کے دستخط ہو گئے تھے. اس نے ذاتی طور پہ کام کر کے اس کا کینسل کروایا تھا. پھر وہ ختم ہوا تھا قیلی صاحب آ کے وہاں پر. اس کے بعد آپ چل سوچا کس نے آپ کو کہا ہے کہ ان لوگوں کو لے کے آیا کرو؟ کس نے کہا ہے؟ آپ لیکن ہم یہاں پہ لیتے ہیں بریک, اور آپ نے جو نشاندہی کی ہے کہ جو خزانہ جو تھا وہ آئی ایم ایف سے لیتے تھے. جب آپ کا 10 ارب کا ہوا تب بھی وہیں سے لیتے تھے. اب آپ کا 121 ارب کا ہوا ہے تب بھی آپ وہیں سے لیتے تھے. اور یہ سب بریک لے رہے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں کہ جی ایک فیصلہ کیا پنجاب حکومت نے, اس کے بعد کیا یو ٹرن لینے کی تیاری ہے, اس پہ کریں گے بات بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. موضوع ہے ہمارا کہ حکومت پنجاب نے اسکولوں کے طلبہ و طالبات کے لیے نیا ڈریس کوڈ متعارف کرایا. اس پر مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے, اور ڈریس کوڈ میں یہ شامل ہے کہ لڑکیوں کے لیے سکارف اور لڑکوں کے لیے جو ہے وہ یونیفارم میں ٹوپی سر پہ لینے کا جو ہے وہ شامل کیا گیا ڈریس کوڈ کے اندر. تو اس کے اوپر بھی ایک مشیر ہے حکومت پنجاب کے, انہوں نے کہا کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا. مراد راز صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی, اور یہ صاحب یہ ایک دفعہ فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد کہیں سے کوئی تنقید آتی ہے تو یہ حکومت ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے. ایسا رویہ کیوں ہے؟ آپ نے جیسے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ چوچو کا مربع نظر آتا ہے کہ ایک سیکٹ ہے, دوسرا گروپ ہے, تیسرا گروپ ہے. تو وہ اندر ہی ایک کشمکش ہے کہ ان فیصلوں کو بجائے انڈوس کرنے کے پارٹی کے اندر ہی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور حکومت کے اندر ہی ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جو اس پر تنقید کر رہے ہیں. اور یہ اگر ڈریس کوڈ اگر متعارف کرایا گیا تو اس میں کیا بری بات کیا تھی؟ دیکھیں عثمان صاحب, مسئلہ پتہ کیا ہے, ہماری دشمنی جو ہے وہ ڈریس کوڈ سے نہیں ہے, ہماری دشمنی مسلمان کے حیثیت سے اپیئر کرنے سے ہے. آپ مجھے بتائیے پاکستان میں 15 کیڈٹ کالج تو ہوں گے نا, یہ سارے ٹوپی پہنتے ہیں وہاں, کیونکہ وہ فوج والی ٹوپی ہے تو اچھی لگتی ہے ہمیں. صحیح ہے, ہم کہتے ہیں پہنے, کاکول میں پہنتے ہیں. دنیا کا کوئی فوج, نیوی ہو, ایئر فورس ہو, کوئی ہو, بغیر ٹوپی کے نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی سیولین پائلٹ ہو جو کہ جہاز اڑا رہا ہو, بغیر ٹوپی کے نہیں ہوتا. ٹھیک کیوں ایسا کیوں ہے کہ ہم, اور ٹوپی تو ساری اچھی لگتی ہے جو کہ گورے کے ساتھ ملتی ہو, ہیٹ والے لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں, ایچیسن کی پگڑی ہمیں اچھی لگتی ہے جو وہ پہن کے جاتے ہیں اس کے اوپر, کہ بڑی اچھی بات ہے, کیا بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ یار تم ایک مسلمان والی ٹوپی پہن لو تو کہے گے یہ ڈریس کوڈ بڑا عجیب و غریب سا ہے. اچھا, اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے یونیفارم, دنیا میں کون سا اسکول ہے دنیا کا جس میں ڈریس کوڈ جو ہے یونیفارم کے طور میں ہوتا ہے, اور یونیفارم جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اس کلچر کے اور مذہب کے حساب سے ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں 99% عورتیں, بلکہ 99 سے بھی زیادہ عورتیں جو ہیں وہ دوپٹہ تو لیتی ہیں کہ نہیں, حجاب نہ لیں. کون سی عورت ایسی ہے کہ گاؤں کے اندر وہ چلتی پھرتی عورت وہ دوپٹہ ضرور لیتی ہوگی؟ تو اگر آپ اس کو دوپٹہ پہننے کو نہیں کہہ دیتے ہیں, حجاب نہیں کہنے دیتے, تو آپ کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کہ ضروری ہے کہ آپ نے اس کو کہنا ہے کہ نہیں تم چوخانے والا ایک سکرٹ بناؤ
اور ایک لمبی سی تم بچی کو اپنا وہ جرابیں پہناؤ اور اس کے بعد اس کو کہو سردی میں بے شک تمہاری ٹانگیں ننگی ہو تم جیسے جاؤ اسکول کے اندر. یہ بنیادی طور پر مروبیت ہے. انگریزی پڑھنے کی سے یہ نہیں آتی, یہ انسان کے کھوپڑی کے اندر یہ چیز ہے. یا تو پورے پاکستان میں سب کی ٹوپیاں اتار دو, چیف آف آرمی اسٹاف کی ٹوپی اتارو, ایئر فورس کے چیف کی ٹوپی اتارو, ٹھیک, نیوی کے چیف کی ٹوپی اتارو, سب کی ٹوپی اتارو نا. پر لیکن ٹوپی تو میں اس کی اتارنی ہے کہ جو اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے تھوڑا بہت. تمام پائلٹس کی ٹوپیاں اتار دو, اور نہیں پہنیں گے بھی, ہم نہیں پہننے دیں گے. اچھا آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں ریلوے کے جو گارڈ ہوتے ہیں نا وہ ٹوپی پہنتے ہیں. آپ ذرا چلیں جائیں ٹرامز کے اندر, وہ عجیب و غریب سی ان کی ٹوپی ہوتی ہے, وہ اچھی لگتی ہے ہم کو. ہم کہتے ہیں دنیا میں, یورپ میں آج بھی نقاب جو ہے نا اس کی نمائش ہوتی ہے. ویل کہتے ہیں, ویل جو ہے, ویل فیشن جس کو کہتے ہیں, اس کے اندر ہیرے جڑے ہوئے ہیں, یہ جڑے, کیونکہ وہ جو ہوتا یہ ہے کہ وہ نقاب فیشن کے طور پہ, کیونکہ وہ صوفیہ لورین والا نقاب ہے, اس نے سام سے لٹکایا ہوتا ہے ہیٹ کے اوپر, وہ اچھا لگتا ہے. اچھا یہ تو نوٹیفیکیشن ہوا, لازمی قرار دیا, لیکن اب کیا یہ واپس ہونے کا امکان ہے؟ اب جس قسم کی تنقید اس پہ کر رہے ہیں بعض لوگ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی حکومت اپنا فیصلہ واپس لے لے گی؟ عمران خان صاحب سے ہر طرح کی توقع ہے, ہر طرح کی توقع ہے. کچھ بھی کہہ دیں ان کے لیے, ان کو کہہ دیں کہ آج آپ نے صبح جو کھانا کھایا ہے نا یہ تو بہت ہی غلط کھایا ہے, یہ تو بڑا عجیب سا ہے, تو اگلے دن ہوتا ہے وہ کھانے جو ہے نا اس کو مینوں سے کاٹ دیں. لیکن دوبارہ لیکن اور یہ سب ایک چیز پہ تو آپ ان کی ایک چیز پہ تو آپ ان کی تعریف کریں نا, جو قرآن پاک کو ناظرہ جو پڑھانے, نہیں یہ بہت بڑا, ایک تو ایک ہے ناظرہ, اور یہ تو بہت بڑا, یہ تو بڑا سٹیپ ہے, یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کو قائم رہنا چاہیے اس کے اوپر. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو اپنے کلچر کے میرا خیال اب تو وہ حصہ بن گیا ہے کورس کا, کورس کا بھی حصہ بن گیا ہے. اور یہ چیز بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ ان کو ڈریس کوڈ پہنائیں گے تو آپ بات ہے آپ کے اندر ایک تہذیب آئے گی, آپ کے اندر ایک اخلاق آئے گا, آپ سارا کچھ آئے گا. آپ مجھے یہ بتائیے. اچھا جی, اور یہ سب یہ تو چلو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. دوسرا جو موضوع ہے وہ اطلاع دیے ہیں کہ تحریک طالبان, کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا پھر آغاز ہونے جا رہا ہے, اور اس بارے میں کیا اطلاعات کیا ہیں, پیش رفت کیا ہوئی ہے. مشتاق یوسف زئی صاحب سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور ان امور پر خاصی جو ہے مہارت رکھتے ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. انہی سے پوچھتے ہیں مشتاق صاحب کیا اطلاعات ہیں, کہ مذاکرات کس سطح پر ہیں, کس سٹیج پر ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. اصل میں یہ جو مذاکرات جاری تھے لاسٹ ایئر فروری سے شروع ہوئے تھے, اور ابھی دسمبر میں کافی اس میں میچورٹی آئی تھی, اور ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں جو فریقین ہیں بہت قریب ہیں, پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی طالبان, اور اس میں افغان طالبان نے بہت کنٹریبیوٹ کیا تھا. لیکن اس میں جو شرط تھی جو افغان طالبان نے رکھی تھی کہ یہ کنڈیشنل ہوگی یہ بات چیت, اور ان کا اعتماد تب بحال ہو جائے گا جب پاکستان کی حکومت ان کے 5 قیدی رہا کرے گی, جس میں مسلم خان تھے, طالبان ترجمان تھے, محمود خان تھے, مولوی عمر تھے, اور لطیف محسود جو کہ حکیم اللہ محسود کے نائب تھے. ایک اور جو 5واں اس میں قیدی تھا وہ پاکستان میں نہیں ہے, لیکن ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ کرے گا. تو پاکستان میں نہیں ہے تو یہ لوگ کہاں ہیں؟ ایک قیدی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے, وہ اس وقت امریکہ دور ہے عافیہ صدیقی, اور اس کا بھی طالبان نے اس کو بھی رہا کیا جائے. تو پاکستان نے کمٹمنٹ تو نہیں کی تھی, لیکن بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے کہا تھا کہ وہ کوشش کر سکتے ہیں اس بارے میں. اور یہ جو قیدی ہیں 4 ان کو یہ لوگ رہا کریں گے, لیکن جو تحریک طالبان پاکستان کی لیڈرشپ تھی وہ چاہتے تھے کہ یہ قیدی جو ہے ان کو افغانستان لایا جائے اور ان کو وہاں پہ ان کو حوالے کیا جائے. تو پھر بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی. پاکستانی حکومت چاہتی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں جو اہم کمانڈرز ہیں لوگ ہیں ان کو پاکستان میں ہی رہا کیا جائے گا, ان کے لیے یہاں پہ رہائش کی بندوبست ہوگی. اور میری معلومات یہ تھی کہ ان میں سے 3 لوگوں کو پشاور منتقل کیا گیا تھا, اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ ان کی فیملی کے ساتھ رہے گی. تو طالبان چاہتے تھے کہ نہیں, یہ جو ہماری کمٹمنٹ ہوئی تھی ان کو آپ افغانستان میں ہی ہمارے حوالے کریں گے. اس سے پہلے تقریباً 42 کے قریب قیدی رہا چکے تھے, وہ بھی پاکستانی طالبان کے میں چند اہم لوگ تھے, یہ 10 سال 12 سال سے قید میں تھے. تو وہ پھر طالبان نے جو 9 نومبر کو ایکسپائر کا اعلان کیا تھا 1 مہینے کے لیے, پھر 9 دسمبر کو انہیں ختم کیا, دوبارہ حملے شروع کیے,
لیکن اب دوبارہ یہ کوششیں جاری ہیں اور اس وقت بھی جاری تھی. تو میری بات یہ ہے کہ ایک وقت کیا تھا ابھی ریسنٹلی جنوبی وزیرستان سے چند علماء تھے, ان میں یہ وفد کیا تھا افغانستان, اور میری معلومات یہ ہے کہ جو پاکستانی طالبان کے سربراہ ہیں مفتی نور ولی محسود, ان سے ان کا براہ راست ملاقات تو نہیں ہوا ہے, لیکن جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے ان کے ساتھ ان کی بیٹھک ہوئی ہے. ایک اور جرگہ اس وقت کام کر رہے ہیں باجوڑ سے, اور مجھے بتایا گیا ہے کہ پاکستانی طالبان نے ان سے کہا ہے کہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, ہم آپ کو بالکل ہم ٹرسٹ کرتے ہیں, لیکن چونکہ یہ ایک افغان طالبان نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور افغان طالبان ہی اس میں گارنٹر تھے, تو ہم چاہتے ہیں کہ افغان طالبان ہی اس بات چیت کو آگے بڑھائے اور ان سے ہم رابطے میں ہیں. تو یہ اس وقت جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ یہی ہے. باقی کچھ اچھا یوسف، دو اہم واقعات تو ہوئے ہیں، ایک خالد بلتی والا اور ایک اسلم فاروقی والا. اچھا اس کے بعد کوئی کیفیت دوبارہ جو ہوا ہے یہ کیا افغان طالبان کی اپنی کوئی ضابط ہے؟ اسلم فاروقی کو تو انہوں نے مارا ہے اور وہ تو اس کو کلیم بھی کرتے ہیں, اور خالد بلتی کا تو خیر ابھی کوئی کنفیوژن ہے کہ کس نے مارا ہے, لیکن دونوں افغان, ایک کو تو ہرات کے پاس مارا گیا, ایک یہاں پر. اس کے بعد کوئی نیگوسیشن پہ فرق تو نہیں پڑے گا یا بہتر ہوں گی؟ میں اس وقت تو مسٹرسٹ بہت زیادہ ہے پاکستان کی حکومت اور پاکستانی طالبان کے درمیان. اور جب اس سے پہلے مولوی فقیر محمد جو کہ باجوڑ میں ٹی ٹی پی کے سربراہ تھے, افغانستان میں جیل میں تھے, ابھی جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو بہت سارے جو لوگ جب رہا ہوئے تو وہ بھی رہا ہو گئے. ان کے اوپر ڈرون حملہ ہوا ہے اور وہ معجزانہ طور پر اس میں بچ نکلے تھے. ایک تو وہ بہت ڈیمیجنگ تھا پیس پروسیس کے لیے. دوسرا جو خالد بلتی کو قتل کیا گیا ہے افغانستان کے صوبے ننگرہار میں, تو اس سے باقی کافی امپیکٹ ہوا ہے اس پہ بات چیت پہ. لیکن یہ جو سلسلہ جاری رہتا ہے, پاکستانی طالبان نے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے حملے کیے ہیں, بہت سارے لوگوں کو مارا ہے, پولیس کو مارا ہے, ایف سی کے جوانوں کو مارا ہے, اس لیے انہوں نے بھی یہ سلسلہ نہیں چھوڑا ہے. تو میرے خیال میں کافی ڈیمیجنگ ہے, لیکن پھر بھی وہ توقع کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں ٹی ٹی پی کے اندر کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو, کہ بات چیت آگے بڑھے, کوئی تزکیہ نکلے, اور وہ اس لیے بڑے حملے کیا تو کر نہیں سکتے, لیکن میری معلومات ہے وہ کترا رہے ہیں. اور ان کی کوشش ہے کہ یہ جو چھوٹے موٹے واقعات کرے, ایف سی پولیس اور ٹی وی سے حملے کرے, تاکہ یہ میسج کنوے کرے پاکستان کے اندر کہ وہ چاہتے تو بڑے حملے کر سکتے ہیں. لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں ہمارے ٹرائبل ایریاز میں کہ طالبان نے ری گروپنگ شروع کی ہے. باجوڑ کے اندر, محمد ایجنسی میں, سب سے زیادہ ان کی اس وقت پریزنس ہے وہ جنوبی وزیرستان میں ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر حملے جو ہو رہے ہیں وہ جنوبی وزیرستان میں ہو رہے ہیں, ملی وزیرستان میں ہو رہے ہیں, اور پھر ٹانگ جو کہ بالکل ایڈجیسنٹ ہے ساؤتھ وزیرستان کے, تو یہ حملے زیادہ تر ڈی خان اور ٹانگ میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح, درست. بہت بہت چلیے, بہت شکریہ مشتاق یوسف زئی صاحب, بڑی تفصیل سے جو ہے وہ آگاہ کر رہے تھے کہ مذاکرات جو ہے وہ دوبارہ اس کا امکان شروع ہوا ہے کہ یہ کسی پیش رفت پر پہنچے. اور یہ سب پہلے بھی یہی بات تو وہی ہے کہ کنفیوژن ہے اور اعتماد کا فقدان نظر آ رہا ہے, لیکن جو علماء اکرام ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اور افغان طالبان اس کے اندر اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں اس کو کامیاب بنانے میں. تو ایک طرف یہ حملے بھی کل اسلام آباد کے اندر واقع ہوا ہے, 2 پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے آپ اس قسم کی کاروائیاں بھی جاری رکھیں؟ تو یہ تو کہیں پہ تو پہلے آپ کو بند کرنا پڑتا ہے, کوئی اعتماد کا ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے. جو یوسف زئی نے بات کی ہے نا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑا حملہ کرنا نہیں چاہتے, کترا بھی رہے ہیں. سب سے بڑا اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ وہ جو پرانا جرگہ تھا جو کہ 20 سال سے بالکل ختم کر دیا گیا تھا, اور وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ امن جرگے پہ حملے ہوتے تھے اور باقاعدہ ان کو مارا جاتا تھا, بے شمار ملکوں کو مار دیا گیا تھا. اب یہ ہے کہ وہ دوبارہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو ایک دفعہ اکٹھا کیا ہے, وہ سارے روانہ ہوئے ہیں, ان میں علماء بھی گئے ہیں, اور وہ ان کا ایک انفلوئنس ہے. ان کا انفلوئنس اس لیے بھی ہے کہ ایک قبیلہ جو ہوتا ہے نا اس سے کوئی بغاوت کر کے رہ نہیں سکتا. نارملی قبیلے کے اندر ہی وہ آ کے پناہ لیتا ہے, قبیلے کے اندر ہی اس کو اس کا کھانا پینا چلتا ہے, قبیلے کا ہی معاملہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی زندگی وابستہ ہوتی ہے, اور یہ پورے کے پورے ٹرائبل سوسائٹی میں یہ موجود ہوتا ہے. یہ اب جو انہوں نے بلٹ اپ کیا ہے سارے کا سارا, یہ کچھ لگتا ہے کہ وہ آگے کچھ کارآمد ہوگا. لیکن یہ 2 واقعے جو ہے نا اسلم فاروقی کا اور خالد بلتی کا,
اس میں لگتا یہی ہے کہ وہ طالبان کو ڈیمورلائز بھی ہوئے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہمیں نہ افغانستان میں پناہ مل سکتی ہے نہ پاکستان میں مل سکتی ہے، اس لیے وہ اب چاہ رہے ہیں، اکثریت ان کی چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ہو جائے۔ طالبان بھی سمجھتے یہ ہیں افغانستان کے یہ ٹی ٹی پی اور داعش جو ہیں یہ بیسیکلی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور داعش چونکہ وہاں مسئلہ بنا رہی ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ جو اسلم فاروقی ہے یہ داعش کا یہ پکڑا تھا، اشرف غنی ایک زمانے میں پکڑا گیا تھا اور پھر دوبارہ افغانستان میں اچانک نمودار ہو گیا اور اس کو انہوں نے مار دیا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں ادھر ادھر بارڈر کے اوپر ہی کہیں چھپا ہوا تھا، اس کو پھر واپس وہاں آ گیا ہوا ہے۔ تو اصل طالبان کے لیے بھی خطرہ ہے، ہمارے لیے بھی خطرہ ہے، وہ باقاعدہ لڑائی لے نہیں سکتے ٹی ٹی پی والوں سے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ مل کے لڑتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ آپ جنگ کرتے ہیں۔ چلیں جی دیکھتے ہیں اور یہ سب کیا مستقبل ہوتا ہے ان مذاکرات کا، کیا اچھی خبر اس میں سے نکلتی ہے، لیکن یہ لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو ذکر کریں گے بھارت کا کہ پورا عالمی پریس جو خبر دے رہا ہے، جو مضامین چھپ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر ایک بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی نسل کشی کی تیاری جاری ہے، اس کے منصوبے بن رہے ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور موضوع ہے بھارت کہ جہاں پہ عالمی میڈیا یہ خبر دے رہا ہے کہ روانڈا کی طرز پر مسلمانوں کے قتل عام کی نسل کشی کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور کھلے عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور یہ سب کئی بار اپنے پروگرامات میں ہم اس کو موضوع بنا چکے ہیں اور بار بار انٹرنیشنل پریس کا بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ جو ان حالات کے اندر گزشتہ 2-3 سال کے حوالے دیکھا جائے، کشمیر کی صورتحال ہو، بھارت کے اندر مسلمانوں کی صورتحال ہو، اس حوالے سے عالمی پریس بھارت کے خلاف جس طریقے سے کھل کر لکھ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بھارت کو اتنا جو ہے وہ تنقیدی پریس ملا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسی تنظیم، کوئی ایسے عالمی ادارہ کو اس کا بازو اور ہاتھ پکڑنے والا، روکنے والا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں مسئلہ سرا یہ ہے کہ یہ اگر ویسٹ میں اس طرح کا چھوٹا سا واقعہ بھی ہوتا تو اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج مثال دی جاتی ہے روانڈا کی۔ روانڈا میں 2 قبائل تھے، ہوٹو اور تتسی۔ اب تتسی جو تھے وہ چونکہ بیچارے ذرا سے کم تھے اور باقی قبائل جو تھے وہ زیادہ تھے، تو آپ کو اندازہ نہیں کہ 40 دن کے اندر 10 لاکھ لوگ قتل ہوئے تھے، 49 ڈیز ٹوٹل بنتے ہیں، اور 10 لاکھ لوگوں کی کھوپڑیاں جو تھیں وہ پھیلی ہوئی تھی تمام علاقے کے اندر اور کوئی نہیں بولا تھا۔ آج تک ماتم کرتے رہ گئے ہیں، کھوپڑیاں بنتے ہوئے سب نے دیکھا اور سب نے دیکھا کہ وہ مارے گئے، اور صرف یہ تھا کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس شخص کے حالانکہ ایک جیسا رنگ تھا، ایک جیسی شکل تھی، ایک جگہ سب کچھ تھا، وہ پہچانے جاتے تھے۔ اب اس وقت جو آج آرٹیکلز جو پوری دنیا میں 3-4 دن سے چھپ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر باقاعدہ پلاننگ ہو چکی ہوئی ہے مسلمانوں کا روانڈا کی طرز کے اوپر جینوسائیڈ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ جہاں بھی دنیا میں جینوسائیڈ ہوا ہے، قتل عام ہوا ہے، نسل کشی ہوئی ہے، تو 12 مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے اگر حال کہہ جائیں تو پھر آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ قتل عام کرتے ہیں۔ ان میں سے 12 میں سے 10 جو ہیں وہ مکمل طور پہ انڈیا نے پورے کر لیے ہیں۔ اس میں سے سب سے اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر آج سے 2014 سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ غربت ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جو ہے اپنا صحت ہے، خراب صحت ہے اور کرپشن ہے۔ یہ 4-5 مسئلے جو تھے اس وقت ڈسکشن ہوتی تھی، ہر پارٹی یہی بات کرتی تھی۔ اب یہ ہے کہ انڈیا کے اندر 99% لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مسلمان ہیں۔ یہ اس وقت میرے سامنے جو تصویریں ہیں، اخباریں کٹنگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ہندو اب یہ یقین کرنے لگ گئے ہیں کہ اگر ہم مسلمانوں سے نجات حاصل کر لیں تو انڈیا سکون میں آ جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات اس نے مودی کی تقریروں کے اوپر جو ہے کہ تم اپنے دشمنوں کو اپنے کپڑوں سے پہچانو، آئیڈینٹیفائڈ بائی دیئر کین بی آئیڈینٹیفائڈ بائی دیئر کلوتھس، یعنی جو مسلمانوں کی طرح پہناوا کرتا ہے، جو حجاب لیتا ہے، جو ٹوپی پہنتا ہے، جو داڑھی رکھتا ہے، اس کو تم آئیڈینٹیفائی کرو۔ اور اس میں اس نے بڑے بڑے واقعات چھوٹے چھوٹے لکھے ہیں کہ ایک پورا آتی ہے، پولیس آتی ہے اور ایک مسلمان کو کہتی ہے کہ تم نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اس کی زمین جو ہے وہ لیتی ہے اور ایک اس کو ہندو کو دے دیتی ہے۔ آسام کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اس کی مثال بنیادی طور پر انہوں نے اس سے لیا ہے، انہوں نے ایک تجربہ کر کے دیکھا، اور تجربہ انہوں نے دیکھا برما کے اندر۔ برما کے اندر روہنگیا مسلمان جو تھے
وہ تقریباً 10-12 لاکھ کے قریب تھے۔ اب سب سے پہلے ان کو کہا گیا کہ تمہارا کوئی وطن نہیں ہے، یعنی اب نہ ان کو بنگلہ دیش نے تسلیم کیا، نہ برما نے کیا، نہ چائنیز نے کیا، اراکان کا علاقہ تھا۔ وہ بیچارے اپنا وطن ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوری دنیا میں گھومے، کسی مسلمان نے، اللہ کا نام لینے والے مسلمان ملک نے، کسی نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ 10 لاکھ لوگ کچھ نہیں ہوتے 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں میں 1.0001% بھی ہوتا ہے۔ اپنی وہ کشتیاں لے کے کبھی ملائیشیا کے ساحل پہ جاتے رہے، کبھی انڈونیشیا کے ساحل پہ جاتے رہے، کبھی گھومتے گھامتے، کبھی بنگلہ دیش میں بارش کے اندر بھیگتے ہوئے سلٹ کے علاقوں کے اندر وہاں پڑے رہے، کوئی ادھر سے خوراک دیتا تھا، کوئی نہیں دیتا تھا، کچھ کرتا تھا۔ عجیب و غریب حالت آج بھی رہی، دنیا کا ضمیر نہیں جاگا، وہ بیچارے کہیں مرے، کہیں کچھ ہوئے، عورتیں ان کی ریپ ہوتی نہیں، بچیاں ان کے سامنے قتل ہوتی نہیں، آگ لگائے جاتے رہے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اگر 20 لاکھ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے تو 20 کروڑ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ 20 لاکھ کے بارے میں مسلمان ایک مردہ قوم ہو چکی ہوئی ہے، اس کے اندر نہ کوئی حس ہے، نہ کوئی غیرت ہے، نہ کوئی حمیت ہے، نہ کوئی مسلمانوں کا ایک تصور ہے۔ آپ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتے ہیں کہ مسلمان جستے کی طرح ہوتے ہیں، ہم جستے کی طرح نہیں ہیں، ہم ایرانی ہیں، ہم افغانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم سعودی ہیں، ہم عراقی ہیں، ہم مصری ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ تو اس وقت جو 20% 19% کے قریب جو ان کی اقلیت ہے، جن میں سے 14% مسلمان ہیں، ان کے بارے میں وہ سب سے پہلا کام انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے NRC نکالا تھا، جس کو کہتے ہیں نیشنل رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ سب سے پہلے تم یہ ثابت کرو کہ تم اس ملک کے واقعی شہری ہو کہ نہیں ہو۔ اب اگر جب آپ اور انہوں نے باقاعدہ ڈیٹینشن سینٹر بنائے ہیں کہ جو کہ کسی زمانے میں اس نے بنائے تھے، ہٹلر نے، اس نے بھی ایک جینوسائیڈ کیا تھا۔ اس ڈیٹینشن سینٹر میں ان کو رکھا جائے گا کہ ان کا کوئی ملک نہیں ہے۔ پہلے جا کے انہوں نے بنگلہ دیش سے سینہ واجد سے باقاعدہ یہ جا کے طے کیا کہ تم اپنے بنگالیوں کو واپس نہیں لوگی۔ اس نے کہا جو چلے گئے ہم ان کو نہیں لیں گے۔ اب جہاں پر انہوں نے یہ نیشنلٹیز کینسل کریں گے، اب کرنا شروع کر دی۔ یہ اس میں واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک حسینہ بانو ایک خاتون ہے، اس کے بچے کو باقاعدہ انہوں نے آ کے برہم پترا کے قریب ایک گاؤں تھا اس کے دریا کے کنارے، وہاں اس کو قتل کیا، اس کی زمین نکالی اور ایک آسامی ہندو کو دے دی، اور آسامی ہندو کو دے کے بعد کہا کہ چونکہ یہ یہاں کا لوکل ہے، یہ زمین اس کی ہے۔ جب وہ قتل ہوا تو اس کے جنازے کے وقت اس کا کارڈ جو تھا بایو میٹرکس پہنچا کہ جناب یہ تو واقعی یہاں کا لوکل ہندو ہے، لیکن کون کہتا ہے، سننے والی کی بات کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا ہے کہ جو گرفتاریاں ہوتی ہیں وہ ہیٹ سپیچ پہ کبھی کسی ہندو کو گرفتار نہیں کیا جاتا، بلکہ گرفتار کس کو کیا جاتا ہے؟ کوئی بیچارہ لے کے جا رہا ہوتا ہے، کیٹل لے کے جا رہا ہوتا ہے گھمانے کے لیے، اس کو کیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو ویسے کسی طرح کے لباس کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو مندر کے قریب دیکھ لیں تو اس کو کیا جا رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ مطلب عیسائیوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو رہا ہے کہ ان کے بھی دنیا کا پریسٹیج ہوا۔ 4 عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ سوچیں کہ پورے کے پورے نیو یارک ٹائمز کی 1.5 صفحے کی سٹوری تھی، اتنا بڑے اخبار کی، اور اتنا بڑا انہوں نے دیا تھا۔ یہ روز ہو رہے ہیں قتل، لیکن کوئی اس کی توجہ نہیں دیتا۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ حجاب پہن کے آپ نہیں آئیں گے، آپ وہاں نہیں پہنچے۔ دلی کے اندر، بامبے کے اندر جو گھروں میں کام کرنے والی مسلمان عورتیں ہیں، وہ کوئی اپنا نام بھارتی دیویا رکھ لیتی ہے، کوئی مادھوری رکھ لیتی ہے، کوئی ہوتی وہ مسلمان ہے لیکن وہ نہیں کرتی۔ آپ خود سوچیں کہ آج سے کئی سال پہلے میں نظام الدین اولیاء کے مزار پہ گیا تھا تو ہر طرح کے بھیک مانگنے والا تھا۔ ایک خاتون نے مجھ سے بھیک مانگی، میں نے اس سے پیسے دیے۔ ایک اور خاتون آ گئی، تم مسلمان ہو، تم نے ایک ہندو کو بھیک دے دی، تو سارے ملتے تھے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب یہ چیز، یہ منظر ختم ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب ہندو کے اس کے بھیک مانگتا ہے اور مسلمان کے مزار پہ بھیک مانگتا ہے۔ یہ والی کیفیت جو ہے یہ انڈیا کے اس معاملے کے آ گئی ہے کہ آئیڈینٹیفائیبل ہو گئے ہیں۔ جیسے ہوتا تھا کہ ایک زمانے کے اندر یہودی جو تھے وہ بیچارے ختنہ کرنا بند ہو گئے تھے کیونکہ ان کو پہچانا جاتا تھا اور قتل کر لیا جاتا۔ رپورٹس یہ ہیں کہ مسلمانوں کو بھی یہی ختنے سے پہچانتے ہیں، اس لیے مسلمانوں بھی کسی نہ کسی حد تک چھپ چھپا کہتے ہیں کہ چلو اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ کسی وقت یہ کام نہ کرو تاکہ ہم اس طرح نہ پہچانے جائیں۔ لباس سے پہچانتے ہیں، حجاب سے پہچانتے ہیں، داڑھی سے پہچانتے ہیں، ٹوپی سے پہچانتے ہیں۔ یہ جینوسائیڈ کا معاملہ ایسا آ چکا ہوا ہے، کوئی نہیں بول رہا۔ باقی تو چھوڑیں، مسلم امہ نہیں بول رہی، کون بولتا ہے؟ پاکستان نہیں بول رہا، ایران جو ہے اس کو حوثیز کی پڑی ہوئی ہے،
ایران کو جائے شام کی پڑی ہوئی ہے، ایران کو عراق اس کی پڑی ہوئی ہے، سعودی عرب کو اپنے جناب نیوم شہر بنانے کی پڑی ہوئی ہے، اس کو جناب اپنے جا کے وہاں پر یمن کی اس کی پڑی ہوئی ہے. کون بول رہا ہے؟ کوئی نہیں بول رہا. کیا یہ سارے لوگ جو ہیں آج اگر اعلان کر دیں گلف سٹیٹ کہ کل سے کوئی ہندو یہاں ملازمت اختیار نہیں کرے گا، انڈیا جو گھٹنے ٹیک دے گا، آ کے گھٹنے ٹیک دے گا. نہیں، اور یہ صاحب جو کیلرا میں وہ جو ہوا ہے وہاں پہ ایک بائیکاٹ کی مہم چلی گلف کنٹریز کے اندر، بڑی کامیاب مہم چلی، کچھ اس طریقے سے وہاں پہ نشانہ بنایا جا رہا تھا مسلمانوں کو. تو یہ بھی تو ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ امت تو سامنے آئی لیکن کوئی رہنمائی کرنے والا ہو. اسی نوٹ کے ساتھ اور یہ صاحب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.